दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पिछले दिनों पाकिस्तान के दौरे पर थे और वो जिस शहर में जा रहे थे वहाँ कुछ ख़ास लोगों का तज़किरा भी अपनी ज़ुबान से वो कर रहे थे। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। उसी सफ़र में या अक्सर जब उनसे कोई पूछता है कि आप की नज़र में कौन बड़ी इल्मी शख्सियात हैं जिनकी खिदमात हों पूरे बर्रे सग़ीर में, पूरी दुनिया में, उर्दू दा तबके के हवाले से अगर वो किसी का नाम लेते हैं तो वो चंद नाम आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि किसका वो नाम लेते हैं। बहरहाल इससे हमें इख्तिलाफ हो सकता है कि आप उनका नाम क्यों लेते हैं, लेकिन इससे कभी भी इख्तिलाफ करने की मैं जुर्रत और आप भी जुर्रत नहीं करेंगे, क्योंकि जिन शख्सियात का वो तज़किरा करते हैं उनके अक़ीदे से क्या आप मुत्तफ़िक़ हैं? नहीं, मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। मैं भी मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। और अजीब व गरीब बात ये होगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को अगर हम उनके पीर मुग़ा मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की एक वीडियो पेश करें और उनसे कहें कि आप जनाब इस पर कोई तबसरा फरमा दीजिए, तब आप, क्योंकि जब भी वो जाते हैं ना कहीं पर तो उनसे पूछा जाए कि जनाब इल्मी शख्सियत, अरे जनाब मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब और डॉक्टर इसरार साहब, और उनके बेटे से पूछा गया तो उन्होंने कहा तारिक जमील साहब। मेरी समझ में ये नहीं आया कि एक आदमी जो कि रियाज में तालीम हासिल करके गया हो और उसकी नज़र में आज भी उर्दू दा तबके में अगर बर्र-ए-सग़ीर के उन उलमा को वो फरामोश कर रहा है जो कि कुरान और सुन्नत की खिदमत कर रहे हैं, तो कम से कम इस आदमी का नाम तो ना लें जिसकी किसी भी तकरीर में कोई भी एक न एक झूठी और ज़ईफ़ और मनगढ़ंत रिवायत ज़रूर वो बयान करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुफ्ती तारिक जमील साहब की, माज़रत के साथ। यहाँ मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का वो अक्सर तज़किरा किया करते हैं। एक वीडियो उनकी नज़र से गुजरी मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की, जिनका उन्वान है बुज़ुर्गों का फैज़ वफ़ात के बाद भी जारी रहता है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं अगर आपने ये समझा है कि मरने के बाद एक आदमी अगर दफन हो गया और वो मनो मिट्टी में उसको दफन कर दिया गया है तो उसकी करामत, उसकी ताकत और उसके फैज़ वो कहते हैं कि जितने दुनिया में थे ना उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पीर मुग़ा जनाब शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी मद्दज़ल्लहू, ये उनका मेरे सामने वीडियो है और मैं आपकी खिदमत में उनको सुनवाना चाहता हूँ ताकि चलिए आप किसी नतीजे पर पहुँच सकें। बुजुर्गों ने ये कहा है, बुजुर्गों ने ये कहा है, कोई गलत माना पहनाना चाहे तो पहनाए। ये कहते हैं कि गलत माना कोई पहनाना चाहे तो पहनाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये सही माना पहना रहे हैं, जो इन्होंने समझा है वही सही है, और जो दूसरे लोग अगर इसके मद्दे मुकाबिल कुछ बयान करते हैं तो वो गलत हैं। ये फैसला आप ही को करना है, हमें नहीं करना। लेकिन हकीकत है, ये हकीकत है। हकीकत क्या है? ये कहते हैं कि चश्मे फैज़ जिससे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह निहाल थे, बज़ाहिरी तौर पर वो बंद हो गया है, बंद कर दिया गया है। तो खूब समझ लीजिए, बुजुर्गों ने ये कहा है और इसको कोई गलत माना देना चाहे तो दे सकता है। हकीकत ये है जो शख्स, हकीकत ये है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला फैज़ का ज़रिया बनाता है, तो बुजुर्गों के बारे में ये कहा गया है, बुजुर्गों के बारे में ये कहा गया है कि उनका फैज़ उनकी वफात के बाद बढ़ जाता है। उनका फैज़ उनकी वफात के बाद बढ़ जाता है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर आप उर्दू के इस लफ्ज़ को आपके कान ने और आपके पेट ने हजम कर लिया है तो आप बिल्कुल हक बजानिब में बिल्कुल दुरुस्त समझे हैं। सबसे पहले ये बात हज़रत वालिद माजिद की वफात के मौके पर जब हम यहाँ फिर इन्होंने हज़रत इनके वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ और इनके भाई का जब इंतकाल हुआ
تو انہیں کسی بزرگ نے آ کر بیان کیا اور اس بزرگ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب سے بیعت تھے. اب انہوں نے بہرحال جو تفصیل بتائی، اب یہ میرے ہاتھ میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے جن کے سلسلے میں یہ تمام جو علماء ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی زندہ ہوتے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان کا نام بھی لیتے کہ ان سے بھی وہ بہت متاثر ہیں. بہرحال یہ جو مرنے کے بعد فیض لوگوں کا ظاہری طور پر ڈبل ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ڈبل ہو جاتا ہے. اب وہ جو ڈبل کیسے ہوتا ہے اس کی ایک مثال، ایک حکایت آپ کی خدمت میں حکایات اولیاء سے پیش کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں حکایت نمبر 366 پر مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر کی مٹی سے لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا. مٹی کی مطلب وفات کے بعد جو قبر کی مٹی لے جاتا اسے آرام ہو جاتا تھا. یہ کرامت ہے، یہ وہ فیض ہے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد ڈبل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اگر آپ پلیز، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں اور آپ کی خدمات کو سراہتا بھی ہوں، اور آپ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ آپ کی ان غلطیوں کو معاف فرمائے، اور آپ نے جو قرآن و سنت کی خدمت کی ہے اس سے اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو. بس آپ کی اچھائیاں بھی ہیں، لیکن یہ جو بدعقیدگی جن علماء کی شاید آپ کے علم میں نہ ہو، سن لیجئے آپ. پھر اس کے بعد میرے ویورز سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی فیصلہ کریں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کے صاحبزادے جو کہ گھوم گھوم کر مفتی طارق مسعود صاحب کا، مفتی طارق جمیل صاحب کا، اور جناب مفتی تقی عثمانی کا، اور اسرار احمد کا، صوفیوں کا، نہ جانے کن کن کا نام لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑے کی بخار کی بہت کثرت ہو گئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے آرام ہو جاتا. بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالو تب بھی ختم. کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا. اب یہ مولانا جو کئی من ٹن قبر کی مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کی قبر پر جا کر ایک بزرگ، اب آپ مولانا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کوئی پوچھئے گا، یہ قبر والے سے مخاطب ہیں، تو آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ قبر میں یہ سن رہے ہوں گے ان کو؟ اور یہ جو قبر کی مٹی سے فیضیاب ہو رہے تھے، اس فیضیابی کا تو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو ڈبل ہو جاتی ہے یہ طاقت، یہ مطلب ایکس پلس کیا ہوتا ہے نا وہ ایک. بہرحال بس وہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا، یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج تھے، آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو. یہ کس سے مخاطب ہیں؟ یہ قبر والے سے مخاطب ہیں. ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. بس اس دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا. جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا. پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دی. اب یہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے پیروں کے قصے اور مولانا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پیر مغاں کا قصہ. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اب آپ کو کیا سناؤں میں یار. میں یہ کہتے ہیں حضرت والد مرحوم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا محمد یعقوب صاحب نے چھتے کی مسجد میں فرمایا، جبکہ لوگوں کو مجمع تھا کہ بھائی آج ہم تو صبح کی نماز میں مر جاتے، بس کچھ ہی کسر رہ گئی. عرض کیا گیا حادثہ پیش آیا. فرمایا کہ آج صبح کی نماز میں سورہ مزمل پڑھ رہا تھا کہ اچانک علوم کا اتنا عظیم الشان دریا میرے قلب کے اوپر گزرا کہ تحمل نہ کر سکا. صفحہ نمبر 284 حکایات اولیاء. ایک دم ایسا قریب تھا کہ میری روح پرواز کر جائے، مگر وہ دریا
جیسا کہ ایک دم آیا ویسا ہی نکلا چلا گیا، اس لیے میں بچ گیا۔ نماز کے بعد جب میں نے غور کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا تو منکشف ہوا، یہ زندوں کا یہ کشف کہتے ہیں کہ منکشف ہوا کہ حضرت مولانا نانوتوی ان ساعتوں میں ان گھڑیوں میں کہتے ہیں کہ یہاں تو مرنے کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان ساعتوں میں نانوتوی صاحب ان ساعتوں میں میری طرف میرٹھ میں متوجہ ہوئے تھے، یعنی کہ یہ صاحب کہیں اور تھے اور مولانا قاسم نانوتوی میرٹھ میں صرف ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے تو ان پر یہ لرزہ طاری ہوا اور ان کی روح نکل کر جانے لگی۔ یہ تو ان کی توجہ کا اثر تھا۔ پھر فرمایا کہ اللہ اکبر، جس شخص کی توجہ کا یہ اثر ہے کہ علوم کے دریا دوسروں کے قلب پر موجیں مارنے لگیں اور تحمل دشوار ہو جائے تو خود اس شخص کے قلب کی وسعت و قوت کا کیا حال ہوگا جس میں خود وہ علوم ہی سما جائیں۔ تو یہ بھرا پڑا ہے ان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی پیر مغاں کے عقیدے میں۔ پتہ نہیں اب یہ ہمیں ڈاکٹر صاحب فرما دیں یا آپ فرما دیں، کوئی تو بتائے کہ مرنے کے بعد ایک آدمی جو بالکل من ٹن مٹیوں کے نیچے ہو اس کا فیض ڈبل کیسے ہو جاتا ہے بھائی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ان کے صحابہ نے تو محسوس نہیں کیا، اور ان کا اگر یہ آج کے باباؤں اور پیروں اور فقیروں کا اور صوفیوں کا ڈبل ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حکم لگایا جائے گا؟ ان کا تو پھر وہ تو جیسے ہمارے ہاں ایک گروپ ہے نا جو یہ کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر و ناظر ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں بہرحال آپ فیصلہ کیجئے، کیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے یہ جو پیر صاحب ہیں اور ان کی جو من پسندیدہ شخصیات ہیں، کیا ڈاکٹر صاحب آپ ان کے عقیدوں سے متفق ہیں؟ میرا سوال چلیے آپ سے ہے کہ آپ واقعی ان کے عقیدوں سے متفق ہیں؟ اگر ان کے عقیدوں سے متفق نہیں ہیں تو پھر ہر جگہ جا کر آپ ان کے بارے میں الولاء والبراء کا جو عقیدہ ہے، الحب للہ والبغض للہ، وہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ یہاں ہم نے جو سیکھا ہے سعودی عرب میں علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں، اور اگر کسی کو ناپسند کرتے ہو تو اللہ کے لیے ہی اس کو ناپسند کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ کا عقیدہ کچھ اور ہے اور جن لوگوں سے آپ محبت، اور جب حیرت ہوتی ہے اکثر لوگ جا کر یہی کہتے ہیں کہ بھئی مفتی تقی عثمانی صاحب کا تذکرہ، بھئی مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے عالم دین ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا یہ عقیدہ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک ویڈیو میں یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اشرف علی وہ جو مولانا زکریا کی کتاب ہے وہ قبر سے ہاتھ نکلنے والے، یہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ قبر سے ہاتھ مولانا جامی کا نکلا تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ہاتھ نکلنا اور یہاں قبر والوں کے مرنے کے بعد فیض کو ڈبل اور ٹرپل ہو جانا، یہ کرامت تو آپ ہی کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بدعقیدیوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میری اس ویڈیو سے اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ادب اور شائستگی سے آپ اختلاف درج کریں اور ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسی لگی۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان